بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, one of the reasons that Institute of Southern Punjab Multan is different from other institutes is that we not only focus on technical or academic side of students, but we focus on soft skills as well. And for that purpose, I would like to share with our guests that we have our in-house Institute of Southern Punjab is one of the pioneer institutes that has our in-house training and development center with the name of Southern Executive Development Center. In that department, we focus on the faculty and student development. And for that purpose, we're always there for departments like Department of Architecture that has organized this event. We're always there for the support. And in that sense, we have organized this beautiful event. And our today's guest, ladies and gentlemen, needs no introduction. You all know him. You must have seen his video on YouTube or Facebook or Instagram or anywhere on social media. He's an amazing person. He calls himself a teacher and a trainer. And what's different about him, that he always takes Islamic teachings along with his training and development. So he's also head of Youth Club Lahore chapter. He's a motivational speaker. His values are kindness, compassion, and empathy. And we are so thrilled to have him here. So please welcome with huge round of applause, Mr. Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, jazakallah khair and thank you so much. All praises to Allah. इंसान कुछ भी नहीं होता तब सब कमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं. सो चूँकि ऑडियंस माशाल्लाह करीब करीब लोग बैठे हुए, so let me make this as interactive as possible. So rather than a lecture, let's talk. Let me talk to all of you. Let me give you fill in the blanks. आप लोगों ने उसे fill करना है, okay? और honestly answer देना है मुझे. So let me throw you a question. If I had dash, I'll be so happy. Ji, if I had dash, I'll be so happy. One answer. What makes you happy? Ji. Honestly? MashaAllah, very good. बहुत अच्छी बात है. और what else? What else? Healthy? Healthy रहना. Good. Health. Health makes him happy. Or peace of mind. Yes, I know spiritual answers ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके. Faith. Peace. अच्छा, आप लोग तो पहले ही convinced हैं. Peace, अल्लाह, सब कुछ. लेकिन ये सवाल थ्रो किया गया अमेरिकन स्टूडेंट्स को. मैं थोड़ा सा ना एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को देना चाहता हूँ. यही सवाल अमेरिकन स्टूडेंट्स को थ्रो किया गया. आप देखें हम में और उनमें फ़र्क कितना है, हमारी तहजीब में उनकी तहजीब में. लेकिन अंदर से अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे स्टूडेंट्स के भी सिमिलर यही आंसर होंगे जो अभी मैं आपको देने लगा हूँ. ये अलग बात है, यस अल्लाह, पीस, एवरीथिंग, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन कितनी है हमारी लाइफ में. इफ़ रियली अल्लाह मेक्स अस हैप्पी तो उसकी मैनिफेस्टेशन कितनी है हमारी लाइफ में, ये एक क्वेश्चन मार्क है. तो आंसर्स वर नंबर 1 मनी, बिल्कुल सही है, पैसा मुझे भी खुश करता है. गुड जॉब, गुड सैलरी, ये सेकंड मोस्ट आंसर था कि भाई अच्छी जॉब अच्छी सैलरी, बिल्कुल फितरी बात है, इसका इनकार ही नहीं है. भाई किसको नहीं पसंद उसकी जॉब अच्छी लगे, उसकी सैलरी हाई हो. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर भी है. और अभी रिसर्च का मेरे पास रेफरेंस अगर कोई मांगेगा, अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस, बट एक रिसर्च कंडक्ट हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कि इफ़ यू हैड 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइसेस हैं. चॉइस नंबर 1 कि आपकी सैलरी होगी $50,000 पर एनम और आपके काउंटर पार्ट्स क्लास फेलोज की सैलरी होगी $25,000 पर एनम. ऑप्शन नंबर 2,
آپ کی سیلری ہوگی $100,000 پر اینم اور آپ کے کلاس فیلوز کی ہوگی $2.5 پر اینم. کون سی آپشن چوز کریں گے؟ 60% سیٹ آپشن 1، یعنی میرے سے کوئی آگے نہ نکل جائے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے which shows the failure of our education system. ٹھیک ہے یہ بات ایک فطری ہے جی کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کمائے، لیکن what does this show us کہ نہیں، مجھے کم پیسے پسند ہیں پرووائڈیڈ کہ وہ اگلے مجھ سے ہاف کما رہے ہیں، بجائے کہ مجھے $1,00,000 پر اینم مل جائے لیکن وہ مجھ سے ڈبل کما رہے ہیں. یہ کیسے مجھے برداشت ہو سکتا ہے؟ سو یس، منی اینڈ سیلری از آن دا لسٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تیسرا آپشن ٹرو لو. بھائی کم آن، کس کو نہیں پسند؟ اگر کسی سے سچی محبت ہے، کوئی آپ کو پسند ہے، اس سے شادی ہو جاتی، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اسپیشلی اگر سچی محبت ہے. بالکل صحیح، یہ خوش کرتا ہے انسان کو، یہ تو فطری بات ہے، فطرت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، خوشی ہوتی ہے. ٹرو لو مل گیا. اس کے بعد نیکسٹ آن دا لسٹ واز گڈ باڈی، پرفیکٹ باڈی. جیسے آپ نے کہا ہیلتھ، یس اسپیشلی گرلز نے سلیکٹ کیا کہ گڈ باڈی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں. اینڈ دین دیر واز اے لسٹ آف آسم اسٹف، یعنی مٹیریلسٹک اسٹف، یہ مل جائے وہ مل جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، چیزیں ایڈ ہوتی جائیں میری لائف میں، اٹ میکس می ہیپی. جیسے جیسے چیزیں میری لائف میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. انٹرسٹنگلی سائیکالوجسٹ نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کنڈکٹ کی. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز آپ کو پتہ نا ٹائم پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، کہ ایک سیمپل سائز سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ایئرز آفٹر ایئر اسٹڈی کرتے ہیں، 33 سال 35 سال 20 سال تک لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز بہت سال تک چلتی ہیں. اینڈ وٹ دے فاؤنڈ آؤٹ واز کہ نن آف دیز تھنگز ایکچولی میک اس ہیپی ایز پر ڈیفینیشن آف ہیپینس بائی سائیکالوجسٹ. دیکھیں اگر تو ہیپینس کا مطلب ہے پلیجر، اوکے، تو پلیجر جو ہے وہ ڈوپ ہے، ڈوپامین ہے، ایڈرینلین رش ہے، اور پلیجر کا تعلق جو ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے. ہیپینس کا تعلق سیروٹونن کے ساتھ ہے. ہیپینس کا جو تعلق ہے وہ آکسیٹوسن کے ساتھ ہے ایز پر دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، جو میں انشاءاللہ آج آپ کو سمجھاؤں گا، جس کو میں سکینت کہتا ہوں. اسلام کی لینگویج میں سکینت کا نام ہے، اس کا سکون کا نام ہے، ایک کنسسٹنٹ فیلنگ کا نام ہے کہ واٹ ایور دا سرکمسٹانسز میں کمپوزڈ ہوں، میں کام ہوں، میں کنسسٹنٹ ہوں اپنے ایکشنز میں. موسٹ آف مائی ایکشنز آر کنسسٹنٹ. مجھے سکون ہے، مجھے ایک کمپوزر کی سی فیلنگ آتی ہے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اس بات کی گواہ دیتی ہے کہ اگر آپ ابراہم میسلو کا وہ ہائرارکی اس پہ لگائیں پروفٹ کی لائف پہ، سیلف ایکچولائزیشن والی جو پوری اس کی تھیوری ہے، بہت فائدہ مند تھیوری ہے، بزنس میں پڑھائی جاتی ہے. صحابہ کی تو بیسک نیڈز بھی نہیں پوری تھیں. وہ تو کہتا ہے بیسک نیڈز جب تک پوری نہ ہو، سیلف اسٹیم کی نیڈز نہ پوری ہوں، سوسائٹی جب آپ کو کچھ جب تک سمجھے کچھ نہ، آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹونٹ کیا جاتا تھا، تو انہیں تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. انہیں تو کہا جاتا تھا ساحر ہیں، مجنون ہیں، بیوقوف ہیں. صحابہ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے بیوقوف نے مر جائیں گے اس کے پیچھے لگ کے، ایویں بیوقوف سے لوگ ہیں، نہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہے. وہ تو نیڈ ہی نہیں ان کی پوری ہو رہی تھی. مے بی یو کین ڈس ایگری ود می، لیکن دس از ہاؤ آئی سی اٹ آل. میرے نزدیک سیلف ایکچولائزیشن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. مطلب یہ اس میں بہت بڑا اس کا دعوے دار ہوں. یس ہمارے پاس ریسرچ ہے، وہ ساری چیزیں فائدہ مند ہے، اچھی بات ہے، آپ وہ لیں، ان کی ساری پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈس بہت اچھی بات ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا نا، آپ نے کہا اللہ مجھے سب سے زیادہ خوش اللہ کرتا ہے. کتنا پڑھا ہم نے اللہ کے بارے میں؟ 99 نام ہمیں جو ہے اللہ کے ہیں، ان کی کیا، ان کا میننگ کیا، ان کی ڈیپتھ کیا ہے، ان کی امپلیکیشن کیا ہے لائف میں. الجبار کیا ہوتا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، کب اللہ کو الجبار کے نام سے پکارنا چاہیے، کب اللہ کو الودود کے نام سے پکارنا چاہیے. الودود کا کیا مطلب ہے، المؤمن کا کیا مطلب ہے، گیور آف سیکورٹی. واٹ از دا امپلیکیشن آف دس نیم؟ کون ہے گیور آف سیکورٹی؟ گیور آف سیکورٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور المہیمن کا کیا مطلب ہے؟ القدوس کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ از آن دا ٹاپ، تو پھر کتنا پڑھا ہے اللہ کے بارے میں، کتنا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیا سنی سنائی باتیں اللہ کے بارے میں، یا بالی ووڈ کا کانسیپٹ آ رہا ہے اللہ کا، وہ جو بیڑا گرک وہ کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کا، جو اللہ کی امیج وہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، یا ٹرو میں ہم اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون؟ اور یہ خوشی، سکون، یہ سیلف ایکچولائزیشن، یہ تگڑا پن، یہ کہاں سے آتا ہے؟ سو یہ ساری جو میں نے آپ کو فل ان دا بلینکس دی، منی، یس اٹ گیوز یو پلیجر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، میں اس کو پلیجر کہتا ہوں.
کچھ دیر کے لیے مے بی ہیپینس, یس یو کین کلیم. آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے میوزک سن کے, ظاہر ہے پلیجر کی فیلنگ آتی ہے. ٹرو لو gives you pleasure, gives you a sense of accomplishment. sense of accomplishment کا تعلق بھی ڈوپامین کے ساتھ ہے. ہمارے برین میں 7 ڈوپ سینٹرز ہیں, جس میں سے ایک جو ہے وہ accomplishment کا سینٹر ہے, ایک جو ہے وہ appreciation کا سینٹر ہے, ایک جو ہے وہ convenience کا سینٹر ہے. جتنی چیز کنوینئنٹ ہوتی آتی ہے ڈوپ ریلیز ہوتا ہے, ڈوپامین, اور انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے, اس کے مطابق خوش ہو رہا ہے, بیکاز اٹ از ایکچولی بیسیکلی دا پلیجر کیمیکل. ہمیں پلیجر کی فیلنگ آتی ہے, لیکن وہ پھر اتنا ہی ٹھپ ہوتا ہے. ڈوپ ورکس لائک دس. میں بہت آسان لینگویج میں, چونکہ میں ماسٹرز بھی کر رہا ہوں سائیکالوجی میں, تو میرا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں, تو میں بہت آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈوپ سینٹرز ایک کلی کی طرح ہیں, جیسے پھول کی ایک کلی ہوتی ہے. جتنا آپ کلی کو پانی دیں گے وہ بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. ڈوپ سینٹرز کی ویلیو ہوتی ہے نینو میٹرز میں. تو جتنا آپ ڈوپ نکالتے جائیں گے, ڈوپامین نکلتا جائے گا آپ کا, اتنا وہ چیز بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. دس از دا امپیکٹ آف میوزک. میں بھی میوزک سنتا رہا, 200 GB کلیکشن تھی, بہت اچھا لگتا تھا, لطف آتا تھا, سرور ہوتا تھا, پلیجر ملتا تھا. انسان ایک اور ہی فینٹیسی کی دنیا میں چلا جاتا تھا, ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا تھا. اوکے, پلیجر آتا ہے ڈیفینیٹلی, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, بیسک سائنس ہے. بٹ جتنا میں سنتا تھا اتنی نیڈ اور آتی تھی, اتنی نیڈ اور بڑھتی تھی, اتنی نیڈ اور بڑھتی تھی. ایک ٹائم آیا میں میوزک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے میوزک چاہیے, مجھے گاڑی چلاتے ہوئے میوزک چاہیے, مجھے پڑھنے کے لیے میوزک چاہیے, مجھے کوئی کام کرنے کے لیے میوزک چاہیے. سو اٹ بیکیم مائی ہیبٹ, بیکاز میرے ڈوپ سینٹرز اب اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں, مجھے وہ پلیجر چاہیے. لو میرجز, ہمارے ڈوپ سینٹرز, لو میرج, شادی سے پہلے تعریفیں ہوتی ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, اپریسیشن ہوتی ہے, ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں آن لائن. ابھی وہ فزیکل ریلیشن نہیں ہے نا, ابھی تو آن لائن چل رہا ہے. آن لائن میں بندے کی پرفیکٹ امیج آتی ہے, پرفیکشن آتی ہے, اس کی فالٹس چھپی ہوتی ہیں. ابھی بہنوں کو پتہ ہی نہیں کہ نند بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیونکہ آن لائن وہ چیز نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ سسر بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. تو اس لیے جب وہ ساری شخصیات ایک دم سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے ہو اچھا یہ شادی تھی, پھر جو ہے وہ آنکھیں کھلتی ہیں. بہرحال سیپریٹ اکوموڈیشن ایک اچھی چیز ہے, ہمارا مذہب اس کی تلقین بھی کرتا ہے کہ سیپریٹ نظام ہونا چاہیے, جسٹ این ایڈیشن, تاکہ زندگیاں بڑا سکھ سے گزر جائیں. بٹ سیپریٹ اکوموڈیشن کی پوری ایک بحث موجود ہے, اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے میلز پہ. اینی وے, یہ ایک ایڈیشنل بات میں نے کی. لو میرج واٹ اٹ ڈز, موسٹ آف دا کیسز, اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, موسٹ آف دا کیسز انفارچونیٹلی ہم ایک دوسرے کے ڈوپ سینٹرز کو ڈائلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تعریفیں کر کے, ایکنالجمنٹ کر کے, اپریسیشن کر کے, اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے, ذمہ داری آتی ہے. جرمنی میں ایک پوری ریسرچ کنڈکٹ ہوئی کہ جرمن وومن کا ایک سیمپل سائز تقریباً 1800 کا سیمپل سائز انہوں نے لیا. ان سے پوچھا کہ شادی کے 4 سال پہلے ہیپینس انڈیکس کتنا تھا, لائف سیٹسفیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں 7.2, شادی والے دن 7.8. ٹرو لو مل گیا, شادی ہو رہی, 7.8 پہ ہیپینس جمپ کر گئی. پہلے سال 7.7, تھوڑا سا گرا, دوسرے سال 7.6, چوتھے سال بالکل وہیں آ گیا 7.2 پہ. یعنی جب غیر شادی شدہ تھے وہ 7.2 پہ کھڑا تھا آپ کا ویلیو, اور شادی کے 4 سال بعد بھی 7.2 پہ آ گیا. واٹ ڈز دس شو اس کہ آور مائنڈ از ڈیزائنڈ ٹو گیٹ اکسٹم ٹو تھنگس. یہ ایک فطرتی بات ہے, آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے. ہمارا مائنڈ نا اکسٹم ہو جاتا ہے, اس کے لیے چیز پرانی ہو جاتی, بس ٹھیک ہے. وہ گرل فرینڈ آئی لو یو بولے تو بہت کچھ محسوس ہوتا ہے, بیوی بولے کہتے ہیں ڈیلی سنتے ہیں, عادی ہو گئے نا اب, ظاہر ہے آتے جاتے یہ ساری چیزیں عادی ہو گیا ہمارا. اور یہ بیسک فیکٹ ہے, سائنٹیفک فیکٹ ہے. دس از ہاؤ اللہ ہیز میڈ اس. ہمارا دل اللہ نے کس لیے بنایا, اس کا مقصد کچھ اور, انشاءاللہ I'll come to it. لیکن ڈوپ سینٹرز پلیجر لیتے ہیں. اب شادی کے بعد ذمہ داری آتی ہے, شعر و شاعری ختم ہو جاتی ہے, دونوں بزی ہو جاتے ہیں, وہ پلیجر نہیں مل رہا ہوتا. تو شادی شدہ جوڑا پلیجر کو محبت سے ایکویٹ کرتا ہے اور لائلٹی سے ایکویٹ کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اب آپ مجھ سے وہ محبت نہیں کرتے, یا اب مجھے آپ سے وہ فیلنگ نہیں آتی جو پہلے آتی تھی. سوال یہ کہ وہ فیلنگ محبت تھی یا وہ فیلنگ ڈوپ تھا یا پلیجر تھا. دس از دا کوشچن. کیا محبت صرف اس بات کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی بس تعریفیں کرتے رہے, شعر و شاعری سناتے رہے, گانے سناتے رہے ایک دوسرے کو؟ نہیں.
محبت تو اس چیز کا بھی نام ہے کہ انسان کمپرومائز کرے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے, انسان ایک دوسرے کا ساتھ دے. اصل محبت تو تب پتہ لگتی ہے جب ایک آدمی کی جاب چلی جاتی ہے, اس کو جاب سے نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ محبت کیا ہے. اس کی بیگم اس کا کتنا ساتھ دیتی ہے اور اس کے ان لاز اس کا کتنا ساتھ دیتے ہیں, وہاں پہ محبت پتہ لگتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ایک پورا مدعا باندھا, اسٹیٹسٹک شو کیے کہ ٹرو لو, آسم اسٹاف, جاب, منی, ریسرچز ہیو بین کنڈکٹیڈ کہ نو, وہیں پہ آ جاتا ہے آپ کا ہیپینس انڈیکس, الٹیمیٹلی وہیں پہ آ جاتا ہے. ایک ریسرچ ہے, اس میں انہوں نے $30,000 پر اینم والوں سے پوچھا کتنا کما لو گے تو خوش ہو. انہوں نے کہا $50,000 پر اینم آ جائے تو میں راضی ہوں. جو 50,000 کما رہے تھے نا, ان کے پاس گئے, کہتے آپ کتنا کما لیں گے تو خوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا جی کہ یہ کہیں گے $100,000 کما لیں تو خوش ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, $2.5 پر اینم آنا چاہیے تو ہمیں خوشی ہوگی. کیا ثابت ہوا کہ جیسے جیسے سیلری بڑھتی ہے ایکسپیکٹیشنز اور خواہشات بھی بڑھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ if the son of Adam had one valley of gold, he will want another one. And then if he gets another one, he will want another one, and then another one, and then another one, for only dust can fill the belly of son of Adam. آدم کے بچے کا پیٹ مٹی نے بھرنا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. Mutual rivalry in wealth, in position, and all the competition has diverted you. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, until you reach the graves. آنکھیں کھلیں گی وہاں پہ. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. مال گنتا ہے, مال گن گن کے رکھتا ہے, فخر کرتا ہے. مال بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام اس کے اگینسٹ نہیں ہے, کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے اسلام. کیپٹلسٹ جو مینٹیلٹی ہے, جو گریڈ والی مینٹیلٹی ہے, اس کے اگینسٹ ہے اسلام. مال بنا بنا کے گنتا کس لیے؟ خرچ کر, نکال اللہ کی راہ میں, اس سے محبت نہ پیدا کر, اس کو ایم نہ بنا لے, اس کو گول نہ بنا لے. یہ گورے ریسرچز کر رہے ہیں. آسم سٹف کی اگر میں بات کروں, امریکن پیراڈاکس, ڈیوڈ مائرز کی کتاب ہے, اوارڈ وننگ بک ہے, دی امریکن پیراڈاکس. آپ لوگ اس کا مطالعہ کر لیں, اس کا کیا کرکس ہے. امریکن پیراڈاکس, امریکنس کی بات ہو رہی ہے, یہ ہمارے کلچر کی بات نہیں ہو رہی, امریکنس کی بات ہو رہی ہے کہ پیراڈاکس کیا ہے. پیراڈاکس سمجھتے نا کس چیز کو کہتے ہیں, نہ سمجھ آنے والی چیز. کہ یہ کیا ہے؟ 1940 میں لوگوں کا ہیپینس انڈیکس ہے 7.5, لائف سیٹسفیکشن انڈیکس, ہیپینس انڈیکس 7.5, اور 2015 میں 7.2 ہے. اینڈ دس از دی پیراڈاکس کہ اسٹف بڑھنے سے, چیزیں بڑھنے سے تو خوشی بڑھنی چاہیے تھی. یہ کیا ہوا کہ ہیپینس انڈیکس کم ہو گیا اور لوگوں کی لائف سیٹسفیکشن کی جو ایک وہ چاہت تھی وہ کم ہو گئی. دیٹ از دی پیراڈاکس. ایک بہت بڑی ریسرچ, لانگیٹیوڈنل اسٹڈی 1967 سے 2003 تک یہ ریسرچ چلی, تقریباً آپ کہہ لیں 36 سال 35 سال. اور اس میں انہوں نے 1967 کے جو لوگ تھے ان سے کچھ سوالات کیے ہوئے تھے کہ آپ کے لیے لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. انہوں نے کچھ چیزوں پہ ٹک لگائے ہوئے تھے. 71% نے ٹک لگایا ہوا تھا فلاسفی ان لائف, پرپز اینڈ فلاسفی ان لائف, میننگ اینڈ فلاسفی ان لائف. 2003 میں سیم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے اور لوگوں سے, بائی دا وے ریسرچ بہت سے اسکولز اور یونیورسٹیز میں ہوئی تھی, سیم لوگوں سے انہوں نے سوال کیا, مطلب سیم یونیورسٹی کے لوگوں سے انہوں نے سوال کیا کہ واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. اینڈ ڈو یو نو, ڈراسٹیکلی میجورٹی سیڈ منی, فائنینس, پرپز اینڈ فلاسفی آف لائف نیچے آ گیا لسٹ میں, بہت نیچے آ گیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مٹیریلزم ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ہماری ویلیوز کیوں چینج ہو رہی ہیں؟ ہمارے تھاٹس کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈسیپشن میں ہیں, ڈسیو ہو رہے ہیں؟ ہم کن چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کن چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ دے میٹر, ویئر ایز ہماری اولڈر جنریشنز فطرت پہ تھیں, ایون گورے فطرت پہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فلاسفی چاہیے, میننگ فل لائف چاہیے, ہمیں لائف میں ایک میننگ چاہیے, ہمیں پرپز چاہیے لائف میں. وہ لوگ فطرت پہ تھے. یہ شفٹ کہاں پہ آیا, یہ ٹرن کہاں پہ ہوا کہ ہم نے اپنی لسٹ میں منی کو نمبر 1 رکھ دیا, ہیپینس میں ٹرو لو کو رکھ دیا, ہم نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو نمبر 1 رکھ دیا.
Where did this shift happen? یہ بات آپ خود سوچیں. Where did we go wrong? That's the main question. تو یہ ساری میں نے آپ کو جو ریسرچز بتائی ہیں. اب just to conclude, let me ask you some other questions. لائف سکلز کی اگر ہم بات کریں, ٹریننگ کے حوالے سے لائف سکلز کی بات کریں, بہت سے اس میں آپ مجھے آنسر دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو بتاتا ہوں. وچ لائف اسکل سمجھتے ہیں نا, ویلیوز اور لائف اسکل, ایموشنل انٹیلیجنس ایک لائف اسکل ہے, لیڈرشپ ایک لائف اسکل ہے, رائٹ. اسی طرح کمیونیکیشن اسکلس, پبلک اسپیکنگ ایک لائف اسکل ہے. آپ کے نزدیک آپ لوگ ماشاء اللہ انٹلیکچوئل کلاس ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وٹ لائف اسکل شوڈ بی آن نمبر 1 ان 21st century؟ میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. مے بی یو کین ڈس ایگری بٹ آئی ول گیو یو مائی نیریٹو. نمبر ون لائف اسکل 21ویں صدی میں, اینی ون؟ ہاں جی, سوری, پبلک اسپیکنگ. اوکے, ایکسپیکٹڈ, ایز ایکسپیکٹڈ. میں بھی یہی کہتا, مجھ سے جب یہ سوال ہوا تھا میرے ذہن میں بھی جی. موبائل فون, اوکے, اٹس ناٹ اے لائف اسکل. موبائل فون یوز ویسے ہی ایک چیز ہے, لیکن اٹس ناٹ اے لائف اسکل. جی, لائلٹی از اے ویلیو, ایک ویلیو ہوتی ہے, اچھی بات ہے, لیکن لائف اسکل کی بات کر رہا ہوں. ایموشنل انٹیلیجنس کی میں نے آپ کو مثال دی. ٹیچنگ, پبلک اسپیکنگ, کریٹیکل تھنکنگ لائف اسکل ہے. کریٹیکل تھنکنگ, کمپنیز $1000 لے کے ٹرینرز آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں گے آپ کے لوگوں کو, ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ. لیٹ می گیو یو اے ریسرچ. یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں مارٹن سیلگمین کا نام آپ نے سنا؟ پازیٹیو سائیکالوجی, فادر آف پازیٹیو سائیکالوجی. سیمپل سائز ہے 2 ملین, کہ 2 ملین کا سیمپل سائز ہے, ہیوج سیمپل سائز. سروے کرایا, لوگوں سے پوچھا کہ سب سے ٹاپ کی آپ کے لیے ویلیو اور لائف اسکل کیا ہے جس کی آپ میں کمی ہے, 4 5 7 8 آپشنز دیجیے, ٹک کرو. ڈو یو نو 70 to 80% پیپل, آئی فارگاٹ دا ایگزیکٹ فگر, بٹ واسٹ میجورٹی نے کس پہ ٹک کیا؟ سیلف کنٹرول. انہوں نے کہا 21ویں صدی میں سیلف کنٹرول. ایک پبلک اسپیکر پہ سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے, وہ کیا پبلک اسپیکر ہے, وہ تو منہ پھٹ آدمی, وہ آ کے تباہی پھیرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات کرنی ہے. اکثر ہمارے پرائم منسٹر پھنس جاتے ہیں نا, خان صاحب, تو ٹھیک ہے بہت ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں, بٹ یہ آسان کام نہیں ہے اسٹیج پہ آ کے کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے. غصہ, سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے, پبلک اسپیکنگ کا اچار ڈالنا ہے ہم نے. ایک بندہ اچھا شوہر ہی نہیں ہے, غصہ اسے بہت آتا ہے, وہ کیا شوہر بنے گا, کیا اس نے رول ماڈل بننا ہے, پبلک اسپیکر کا ہم نے کیا کرنا ہے. سو سیلف کنٹرول, میجورٹی سیٹ سیلف کنٹرول از آر ویکنیس. بردرز اینڈ سسٹر, دیکھیں اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو میکانزم دیا ہے سمجھو اس کی امپورٹنس کو سمجھو. ہر عبادت اسلام کی سیلف کنٹرول سکھاتی ہے, ہر عبادت. فاسٹنگ, اسٹارٹنگ فرام نماز, ڈیلی کی عبادت ہے. نماز تو ڈیلی ہے نا, فاسٹنگ تو مہینے میں سال میں ایک بار آتا ہے. حج سیلف کنٹرول, زکوٰۃ سیلف کنٹرول, نکال اپنا پیسہ 2.5% اسپینڈ کر, شو سم سیلف کنٹرول. لیٹس ٹاک اباؤٹ صلاح. نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ نماز اپنے کمفرٹ زون سے اٹھو, اپنے ڈوپ سینٹرز جو ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں اٹھو ذرا, اور سجدہ کرو, اللہ کے آگے آؤ, وضو کر کے مسجد میں جاؤ, دنیا سے ڈیٹیچ ہو, ورنہ اس سیلاب میں پھرے جاؤ گے. اور سیلف کنٹرول اگر تمہارا ویک ہو گیا تو دیٹس اٹ, ختم. جس بندے کا سیلف کنٹرول ویک ہے وہ پھر بڑا کچھ کرتا ہے, وہ پھر تباہی پھرتی ہے. سو لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ سیلف کنٹرول ہمیں چاہیے. All the Islamic routine teaches self-control, starting from صبح سے اٹھے اور رات تک جائیں. Everything is associated with reward. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, how can forbearance be achieved? اللہ کے نبی, forbearance کیسے آئے گی, برداشت کیسے آئے گی؟ Do you know what he replied? He said, forbearance is cultivated. Forbearance is cultivated. Mind sciences. آپ جم کرنے جاتے ہیں, مسل کیسے بنتا ہے؟ ایکسرسائز کر کے, گھر بیٹھے بیٹھے مسل نہیں بنتا ہے. سیلف کنٹرول کیسے آئے گا؟ کلٹیویٹ کر کے, بیئر کر کے, برداشت کر کے, نفس پہ ضبط کر کے. لیکن وہ ضبط تبھی آئے گا جب آپ کا لائف سٹائل ضبط کرنے والا ہے. اسٹارٹنگ فرام ڈائٹ, اسلامک روٹین, اسلامک ڈائٹ دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1/3 آف اسٹمک ایمٹی چھوڑو. یہ کیا ہے؟
کہ بھائی مت کھاؤ ان کی طرح, 1/3 کو خالی چھوڑو, 1/3 میں پانی ہو, 1/3 میں ایئر ہو, 1/3 میں تمہارا کھانا ہونا چاہیے. سیلف کنٹرول اسٹارٹنگ فرام ڈائٹ. غصہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنی تلقین کرتے تھے. ایک صحابی آئے, کہتے یا رسول اللہ کوئی نصیحت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تغضب. He said یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں, لا تغضب. کوئی اور نصیحت کریں, لا تغضب. Don't be angry, don't be angry, don't be angry. What is this teaching us? Self control. یہی ہے قیمتی چیز. یقین کریں جس بندے میں سیلف کنٹرول ہے, آپ دیکھیں وہ بندہ کہاں جاتا ہے. آپ دیکھیں ریلیشن شپس میں وہ کہاں جاتا ہے, جاب میں وہ کہاں جاتا ہے, انٹرپرسنل ریلیشنز میں وہ کہاں جاتا ہے, اور ٹاپ پوزیشنز پہ وہ بندہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جتنے ٹاپ کے لوگ اٹھا لیں, سیلف کنٹرول. 4 بجے صبح اٹھتے ہیں, سیلف کنٹرول. سی اوز, ٹاپ سی اوز کی روٹین آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ڈائٹ میں سیلف کنٹرول, اپنے گریٹیفیکیشنز پہ سیلف کنٹرول. انفیکٹ سوشولوجی میں ایک ٹرم ہے ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن, DFG. جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں دے اڈاپٹ دس پیٹرن, ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن, بیکاز دے نو کہ ایک چیز کو ریزسٹ کرنا وہ بہت بہتر ہے اس سے یہ کہ اس پہ عمل کر لینا اور بعد میں ریگریٹ کر لینا. ریگریٹ جو ہے نا, دیکھیں وہ ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا کہ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک دا پین. لائف میں یو ہیو ٹو ٹیک دا پین. ایدر ٹیک دا پین آف سفرنگ اور ٹیک دا پین آف ڈسپلن. دا چوائس از یورز. یا ڈسپلن کی پین لے لیں, صبح صبح اٹھیں فجر پہ, ڈائٹ اپنی ٹھیک کریں, ڈسپلن کریں اپنے آپ کو, یا پھر لگے رہیں, اللہ مالک ہے. اس کے بعد سفرنگ کی پین لے لیں. پھر سفرنگ ہوگی جب لوگ دل دکھائیں گے, جب تھپڑ لگیں گے, سیدھی سی بات ہے, تو پھر اس کی سفرنگ لے لیں. یہی ہے, دس از ہاؤ اٹ از. یہ سودا ہے, یہ سودا اب ہم نے خود کرنا ہے. تو پہلی چیز سیلف کنٹرول, اینڈ اونلی اسلام از دی آنسر. ویسٹ پاگل ہوئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے لوگوں کو. یہ جو مانسٹرز ہم نے کریٹ کر دیے ہیں, ابھی تو AI آ رہا ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کیا مانسٹر ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو یو ڈونٹ نو کہ کیا سیلاب ہم پہ آ رہا ہے گریٹیفیکیشنس کا. سیلف کنٹرول پکا کریں بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی حفاظت کریں. ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے عجیب و غریب واقعات, عجیب و غریب چیزیں سننے کو ملتی ہیں, بہت تیزی سے ہم پھسل رہے ہیں. سو کم بیک ٹو دا اوریجنل ورلڈ آرڈر آف سیلف کنٹرول. نمبر 2, دوسری چیز جن پہ انہوں نے ٹک کیا ہوا تھا, and then inshallah I'll conclude, that is gratitude. Okay, gratitude. اب یہ کوئی آرگیو کر سکتا نہیں لیڈرشپ کیوں نہیں. ایموشنل انٹیلیجنس از آن دا لسٹ, یس, وہ انشاءاللہ بہت سے ٹرینرز ہیں مجھ سے قابل, وہ آپ کو بتائیں گے. بٹ گریٹیٹیوڈ از سچ اے گریٹ لائف اسکل. یہ باقاعدہ لائف اسکل ہے, اور یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک ہیبٹ ہے. پیپل ہو آر گریٹفل, پیپل ہو لائک ٹو شیئر, people who like to give, they are more happy. Researches have been conducted. ان کا life satisfaction, happiness index, بڑے سادہ سے الفاظ میں اشفاق احمد صاحب سمجھاتے تھے نا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے, ہم آپ کے بیک گراؤنڈ سے, میں GIK کا پڑھا ہوا ہوں, میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھ کے آ رہا ہوں, میں دنیا میں پھرا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے لوگ کو دیکھا ہوا ہے. وی نو, میں نے اپنی زندگی میں جو گیورز تھے نا انہیں ٹاپ پر جاتے دیکھا ہے. دس از وٹ آئی آبزروڈ. آبزرویشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. جنہوں نے چیز چھپائی, کنجوسی کی, جنہوں نے گیونگ کو چھپایا اور حسد کیا, اور یہ ساری چیزیں جس سے ہمیں ہمارا دین بھی منع کرتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے آگے جانا. سو بی اے گیور, گریٹیٹیوڈ کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں, واٹ ایور ہی ہیز گیون یو. اور وہ حدیث یاد رکھیں, سن آف ایڈم کا پیٹ سے مٹی بھرے گی جا کے. So be thankful, be grateful for whatever you have. اور what you can do is کہ رات سونے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں, ویری بیسک ایکٹیویٹی, آپ لوگ سن کے تھک چکے ہوں گے لیکن اس کا امپیکٹ بہت زبردست ہے. 5 چیزیں فار وچ یو آر گریٹفل ان لائف. ٹرائی ٹو رائٹ دیز تھنگس. جو کپلز ہوتے ہیں جن کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جن کی ڈیورس ہونے والی ہوتی ہے, میں نے سرٹیفکیشن کی ہے میرج کاؤنسلنگ پہ, تو بروس میوزک ایک بہت بڑا ماشاءاللہ اچھا کاؤنسلر ہے اس کا, تو اس نے ایک ہمیں ایکٹیویٹی بتائی, اپریسیشن جرنل اسے کہتے ہیں. میرڈ کپلز کے لیے میں سجیشن دے رہا ہوں. اپریسیشن جرنل کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ڈائری بنا لو یا ایک جرنل بنا لو, اور اس کو ایسی جگہ رکھو جہاں آپ سب سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں گھر میں. تو ظاہر ہے واش روم سب سے زیادہ جاتے ہیں ہم, 3 سے 4 بار دن میں جاتے ہیں.
تو اس نے کہا واش روم میں جرنل رکھو ایک ٹیبل پہ, اور پتہ ہے کرنا کیا ہے, جب بیگم جائے گی تو اس نے اپنے شوہر کی ایک کوالٹی لکھنی ہے, یا ایک ایسی بات لکھنی ہے جس کے لیے اس کو یاد ہو کہ یار اس نے ایک بار میرے لیے یہ کیا تھا, کیونکہ ہیومن مائنڈ ٹینڈس ٹو فارگیٹ. اور جب شوہر جائے گا تو وہ بیگم کی ایک کوالٹی لکھے کہ ایک دن میں تھکا آیا تھا, اس نے میرے لیے یہ سیکریفائس کی تھی, یا مجھے اس کا یہ جیسچر بہت اچھا لگا تھا. اور آپ اس کو لکھیں اور اس کے بعد 1-2 دن بعد اس کو آپ پڑھیں, تو دین سی کہ ہاؤ ڈو یو فیل, دین سی کہ ایک دم آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی کہ یار اتنی میرے لیے کرتی ہیں, یا یہ شخص اتنا میرے لیے کرتا ہے, تھکا آ رہا آتا ہے وغیرہ وغیرہ. یو ول سی ڈفرینس آف اوپینین کیسے جاتا ہے. دا پاور آف گریٹیٹیوڈ, اوکے, دا پاور آف گریٹفلنیس اینڈ دا پاور آف پازیٹیوٹی. تو یہ دونوں چیزیں میں پوری سائیکالوجی کھولنے کے لیے تیار ہوں. کیسے کرنا ہے؟ سمپلی نماز پڑھیں. اگر شارٹ کٹ چاہیے, اسلامک فلاسفی, اسلامک مائنڈ سیٹ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اسلامک ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کریں, حلال کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. مسلمان برکت کا قائل ہے, ہمیں نہیں چاہیے ان کا کانسیپٹ, ہم برکت کے قائل ہیں, وہ ان کو نہیں پتا برکت کیا ہوتا ہے. وی نو وٹ برکت از, برکہ از, برکہ پہ ریسرچ کریں, برکت کیسے آتی ہے مال میں, اولاد میں, لائف میں برکہ کیسے آتی. پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے, اس کو ایکسپلور کریں, آپ حیران رہ جائیں گے کس لیول کا کام ہو رہا ہے, کس لیول کی وہ ریسرچز لا رہے ہیں, کیا کیا وہ بتا رہے ہیں. ڈو اے ریسرچ آن اٹ. اینڈ پلیز, آپ نے کہا اللہ میرے لیے نمبر 1 ہے, سو اپنے آپ سے آج سوال پوچھیں, ہاؤ مچ یو نو اباؤٹ اللہ. ڈو یو نو ہو ہی از, ڈو یو ریئلی نو ہو ہی از. اف یو ریئلی نو ہو ہی از, تو ہر نماز کے 10 منٹ ہوتے ہیں دن میں میکسیمم, تو دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے 1440 منٹ ہیں, تو 50 منٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1440 کتنا پرسنٹ ہے؟ 5%. تو اف یو ریئلی نو اللہ, تو 5% دن کا وہ اللہ کو نہیں دینا, اگر آپ واقعی اللہ کو نمبر 1 سمجھتے ہیں. اونلی 5%. اور اس کا رزلٹ, آلدو ہم اس لیے نہیں کرتے, ہم شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں اور عبادت کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ سیلف کنٹرول, ڈسپلن, گریٹیٹیوڈ, مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوتا ہے, اسٹریس ریلیز ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. آلدو یہ ہماری نیت نہیں ہے مین کرنے کی, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن اس کے بینیفٹس آپ دیکھ لیں. اگر اس کے لیے بھی 50 منٹ نہیں نکلتے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہماری ڈگریز کا کوئی فائدہ ہے. سوری تھوڑی سی سخت بات ہے, بٹ وی ہیو ٹو تھنک, وی ہیو ٹو پونڈر, وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دا ریئل ورلڈ آرڈر, جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا بات سننے کا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please be seated. We have another amazing guest with us. We'll just take 10 minutes. Ladies and gentlemen, along with us, we have Mr. Raja Zia Saab, who is also a member of Youth Club, and he's a teacher and a preacher. He is a Muslim with an attitude. You all know him through social media and a lot of motivational speeches. And today we are so honored that he is among us. So in your huge round of applause, Raja Ziaul Haq Saab. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, اٹس گریٹ بینگ ہیئر. اور یہاں پہ میرا فرسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا ہے, آلدو ملتان میں 1-2 دفعہ پہلے آ چکا ہوں, بٹ یہاں پہ آنے کا جو ہے نا موقع پہلی دفعہ ملا ہے. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ کہ بیسکلی میں مولوی ہی ہوں ڈسپائٹ مائی آؤٹر اپیرنس. اور وہ یہ کہ میں ایکچولی میری جو ایجوکیشن ہے وہ انگلینڈ سے ہوئی موسٹلی. میں نے اپنا بیچلرس جو ہے وہ یونیورسٹی آف پورٹسموتھ سے کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. پھر میں نے آسٹریلیا سے ماسٹرس کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں. اور اس کے بعد دبئی میں ایک عرصہ گزارا ورکنگ فار ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز. اینڈ وہ جو ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے انسان جو یہ سوچتا ہے کہ بھائی یو اونلی لیو ونس, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھا لے پی لے جی لے, اس قسم کا لائف اسٹائل گزارا تھا. چونکہ پیچھے سے فیملی کی طرف سے سپورٹ بڑی زیادہ تھی, شاید ضرورت سے زیادہ تھی, تو یہ ہے کہ وہ عیاشیوں میں پڑھنا میرے لیے بہت آسان تھا. اور پہلے بھی مطلب دین پہ جب نہیں تھا تب بھی یعنی کافی وہ تھا, لیکن جب انگلینڈ وغیرہ گیا تو وہاں پہ میری اور بھی زیادہ آنکھیں کھل گئیں اور بہت سی ایسی اٹھ پٹانگ چیزوں میں پڑ گیا. اور پھر کچھ ایسے شوق بھی پال لیے جو عام طور پہ لوگ شاید سوچتے بھی نہیں ہیں, جیسے ایڈرینلن سپورٹس ہوتی ہیں لائک اسکائی ڈائیونگ, بنجی جمپنگ, اسکوبا ڈائیونگ, مکس مارشل آرٹس وغیرہ. بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کا شوق تھا اور وہ میں سارے شوق اپنے پورے کرتا چلا گیا.
سو یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے. اب پھر کیا ہوا, لائف میں کچھ ایسے واقعات حادثات ہوئے کہ جہاں سے مجھے سوچنے کا موقع ملا. دوز بگ فلسافیکل کویسچنز, دوز بگ ایگزسٹینشیل کویسچنز, who am I, what am I doing here, what's the purpose of life, and so on. You know, these questions really used to, I would say, literally haunt me at night. یعنی صبح کے ٹائم جتنی آپ عیاشیاں کر لیں, لیکن آپ کو رات کو جو ہے نا 2-2:30 بجے یہ خیال آتا تھا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر سوچنے کا موقع ملا تو لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ میں دین کی طرف آ گیا. اب وہ کیسے آیا یہ ایک کہانی ہے, اور وہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو آپ کو 3 گھنٹے کی ورک شاپ بھی کرا دیں گے اس کے اوپر. لیکن لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج مائی سیلف. یہ جو آپ کے سامنے ونڈز آف چینج لکھا ہوا ہے نا, آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج مائی سیلف, برنگ اے پازیٹیو چینج ان مائی لائف. ڈو آئی ہیو اینی ریگریٹس؟ دی آنسر از نو. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے کہ اگر آپ مجھے 10 ارب روپیہ بھی دیں اور آپ کہیں کہ ضیاء بھائی آپ اپنی اس لائف میں واپس چلے جائیں, آئی وڈ پریفر ڈیتھ دین ٹو گو بیک ٹو دیٹ لائف, بیکاز ناؤ آئی نو واٹ اٹ فیلز لائک. جو اسلام کی حلاوت ہے نا, حلاوت ایمان جو ہوتی ہے, وہ جس بندے کو ذائقہ مل جائے نا وہ پھر واپس نہیں جاتا ہوتا. اس کو پتہ ہے اصل خوشی سکون کہاں پہ ہے. ویئر از ریئل ٹرانکولیٹی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دنیا کی چیزوں میں ڈونٹ گیٹ می رانگ, مزہ ہے, اچھی گاڑی چلانے کا اپنا مزہ ہے, اچھے گھر میں رہنے کا اپنا مزہ ہے, چاکلیٹ آئس کریم کھانے کا مزہ اپنا ہے, لیکن یہ چسکے ہیں, یہ انر پیس نہیں ہے. انر پیس میں اور چسکے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انر پیس بالکل مختلف چیز ہے. آپ کے پاس جیب میں 1 روپیہ نہ ہو تب بھی انر پیس ہو سکتا ہے, اور کروڑوں روپے ہو کے بھی انر پیس ہو سکتا ہے. تو وہ مال پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے. انر پیس جو ہے وہ انر پیس جس کی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یار میرے دل میں سکون کیوں نہیں ہے, سکون چین کیوں نہیں ہے, آرام کیوں نہیں ہے, میں ریلیکس کیوں نہیں ہوں, میں بے چین کیوں اتنا زیادہ. یہ بے چینی اور بے قراری جو ہے نا, یہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تب انسان کی لائف میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اب وہ کیسے ملے گا, یہ بڑی کہانی ہے. میں ایکچولی فوکس جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ہماری لائف میں جو بھی ہم لوگ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں نا, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اب یہ نہ سمجھیں کہ گناہ جو ہے نا وہ گناہ کر کے بندہ بچ کے نکل جاتا ہے پتلی گلی سے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, 2 قسم کے لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے. میں ایک چھوٹا سا فلسفہ بتاؤں گا آج آپ کو, اس کے بعد چھٹی ہے آپ کی. وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی قانون کو توڑتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شریعہ قانون ہے, یہ بھی اللہ کا لا ہے, جو نیچرل قانون ہے وہ بھی اللہ کے ہیں, دونوں لاز اللہ کے ہیں. لائک ایک لاز وہ ہیں جن کو ہم لاز آف فزکس کہتے ہیں, یا جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں کوٹ آن کوٹ. یہ لاز بھی نیوٹن نے نہیں بنائے, یہ اللہ نے بنائے. نیوٹن نے ڈسکور کیے ہیں, باقی سائنسدانوں نے وہ لاز ڈسکور کیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پین ہے آپ کے سامنے, اس پین کو جب میں اوپر پھینکوں گا تو کیا ہوگا, نیچے آئے گا, فوراً آ گیا, 6 مہینے لگا کے آئے گا, فوراً آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ میرا قانون نہیں ہے, نہ ہی نیوٹن صاحب کا ہے. یہ قانون اللہ کا ہے کہ جب آپ چیز کو اوپر پھینکتے ہو وہ نیچے آ جاتی ہے, ایوری سنگل ٹائم. یہ میں 10 لاکھ دفعہ بھی ایسے کروں گا, 10 لاکھ دفعہ ایسے ہوگا. یہ قانون ہے, یہ لا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے یہ نیچرل لاز نہ ہوتے, اللہ کے یہ قوانین نہ ہوتے, ہم سائنس نہ کر سکتے. سائنس ہم کیوں کر سکتے ہیں, جب بھی پانی میں نمک ملائیں گے تو نمک والا پانی بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی کبھی میں نے بنایا تو نمک والا بن گیا, کبھی روح افزا بن گیا, کبھی پیپسی بن گئی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, پھر تو سائنس ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ سائنس ہوتی کیوں ہے, فزکس کیوں ہوتی ہے, بیکاز دیز لاز ایگزسٹ. ان لاز کی سرٹن ویلیو ہے, 9.8 ہم اس کی ویلیو پڑھ چکے ہیں کہ جو گریوٹی کی ویلیو کیا ہے. یہ لاز ہیں اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے نا سارے قوانین ہیں. تو یہ نیچرل لاز بھی اللہ کے ہیں, اور یہ جو حرام اور حلال کے لاز ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, دونوں اللہ کے ہیں. اور جب ان قوانین کو توڑیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا, جب ان قوانین کو توڑیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا. مسئلہ کیسے, آپ نے اکثر وہ کارٹونز میں نا, مجھے بچپن میں کارٹونز دیکھنے کا بڑا شوق تھا, خاص طور پہ وہ ٹام اینڈ جیری, بگز بنی, روڈ رنر, مجھے بہت پسند تھے. تو اس میں اکثر اوقات آپ نے کارٹون میں سین دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی ٹام اینڈ جیری میں کہہ لیں یا کسی اور میں, وہ پہاڑ کی چوٹی ہے نا, ایسے کر کے پہاڑ کی چوٹی سے 4 قدم آگے چلا گیا. آگے جانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں خلا میں اس وقت معلق ہوں. پھر وہ پیسے پاؤں لگا کے نا چیک کرتا ہے کہ جگہ ہے کہ نہیں ہے, اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے. یعنی 5-6 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے وہ. یعنی جب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا نا کہ میں ہوا میں ہوں تب تک وہ نہیں گرا, 4-5 قدم آگے لے کے جب آگے آ گیا پھر نیچے گرتا ہے. تو یہ کارٹون میں تو ہو سکتا ہے, ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. ریئلٹی میں جیسے ہی آپ پہلا قدم رکھیں گے باہر آپ نیچے گر جائیں گے. یہ قانون ہے, دیٹس ہاؤ لا ورکس. اللہ تعالیٰ کی جو یہ نیچرل لاز ہے نا یہ انسٹنٹینیس ہوتے ہیں, انسٹنٹینیس. اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے. آپ آگ کو ہاتھ لگائیں گے تو 6 گھنٹے کے بعد ہاتھ جلے گا یا فوراً جل جائے گا, فوراً جلے گا, انسٹنٹینیس ریئیکشن ہوگا. اچھا اسی طرح سے کوئی بندہ ہے وہ پانی پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, پانی پہ چلنا شروع کیا, یعنی زمین سے چلتے چلتے لیک پہ ایک دریا پہ بھی چلنا شروع کر رہا ہے. دریا میں جیسے پہلا پاؤں رکھے گا اندر ڈوب جائے گا, یا ڈوبے گا یا تیرنا پڑے گا.
تو یہ اللہ کے قانون ہے. پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے, وہ پانی میں اور زمین میں فرق ہے. پانی کی اپنی ایک وسکوسٹی, ایک اپنی ڈینسٹی ہے, وہ اس کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے پانی کو یوں بنایا, اللہ نے مٹی کو یوں بنایا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں. جب ان کو آپ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو فوراً سے چوٹ لگ جاتی ہے, آپ گر جاتے ہیں, آپ ڈوب جاتے ہیں, کوئی اور پریشانی ہوتی ہے. اچھا, اب دوسری طرف اللہ کے کچھ اور قوانین ہیں. وہ قوانین کون سے ہیں؟ مثلاً اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ کبھی ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو, اللہ کا قانون توڑا. اللہ نے کہا سچ کا حکم دیا, جھوٹ سے منع فرمایا, آپ نے جھوٹ بولا اور زبان پہ ایک دم سے کرنٹ لگی ہو آپ کو, نہیں ہوا. انسان نے کوئی حرام کھایا پیا ہو اور اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی ہو, مطلب کوئی حرام یا تو چیز جو بذات خود حرام ہے جیسے کہ شراب ہے, یہ خنزیر کا گوشت ہے, یا وہ چیز جو آپ کے مال کی وجہ سے حرام ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے پیسہ چوری کا تھا, پیسہ حرام کا تھا, اس سے آپ چکن برگر بھی کھائیں گے تو وہ حرام ہوگا کیونکہ آپ نے مال ہی حرام کا, سورس میں مسئلہ آ گیا. تو کوئی بندہ جس نے حرام کھایا اور اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی ہو, دماغ پھٹ گیا اس کا, ایسا تو نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ شرابیں بھی پی رہے ہیں, خنزیر کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, خوشی سے کھا رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, کہتے ہیں واٹ اے لولی میل. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں وہ حرام کما کے حرام کھا رہے ہیں, نو پرابلم, ایوری تھنگ از فائن. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے, کیا واقعی میں کچھ نہیں ہوتا پوری کائنات کے اندر, کہ کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا, ایک لڑکا لڑکی ہے وہ ایک حرام ریلیشن شپ میں, ساری رات کسی پیکج پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ پیکیجز بھی آج بڑے مزے مزے کے آ رہے ہیں نا, آل نائٹ ساری رات بات کریں. یہ موبائل کمپنی والے بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں, میں نے کچھ کام کیا موبائل کمپنیز کے ساتھ بھی, بڑے تیز ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ آل نائٹ پیکج, بھائی آل نائٹ آپ نے پھوپھی جان سے بات کرنی ہے. وہ ٹارگیٹ یوتھ کے لیے کرتے, کہتے ہیں نوجوانوں کو پیکج دو, یہ بیٹا رات 12 سے لے کے صبح 8 بجے تک صرف 2 روپے میں ساری رات بات کرو. بس ساری رات میں نے خالہ جان کو فون کرنا ہے, خالہ آپ کیسے ہیں, کہ جل جا کے سو جا, ٹھیک ہے نا, کدھر رات کو مجھے 2 بجے کالیں کھڑکا رہے ہو, کوئی تمیز کرو بیٹا, یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا. لیکن وہاں جب کال کریں گے تو بہت اپریسیشن ملے گی. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو بات یہ لوگ یہ جو پیکیجز بناتے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا. لیکن آپ ساری رات بات کر رہے ہیں, ہاں ہاں بہت پیار ہے تم سے, بڑی محبت ہے. پھر وہ رات کو, اچھا چلیں اب بہت لیٹ ہو گئے, صبح فجر کا ٹائم ہو گیا, 5 بجنے والے ہیں, چلیں آپ فون بند کریں. نہیں آپ کریں, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کریں, نہیں پلیز آپ سنیں نا میری بات, آپ فون بند کریں. تو بات یہ ساری رات جو باتیں چل رہی ہیں آپ کو, یار مجھے تو بڑا مزہ آیا, میں تو بڑا انجوائے کیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ایک اصول توڑا ہے, آپ نے اللہ کے قانون توڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ ہمیں تو حکم تھا کہ جی جب 2 نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ شادی کر لو یار, نکاح کر لو, ختم, اللہ خیر صلی اللہ, بات ہی ختم ہوگی. لیکن نہیں, حرام کرو گے تو آپ کو لگتا ہے نہیں اللہ کی کائنات میں کچھ نہیں ہوگا. 2 لوگ لگے ہوئے رات کو, بڑا مزہ آ رہا ہے, حرام کو جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, لوگوں کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے یار, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون توڑے جا رہے ہیں اور آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, یقیناً ہوگا. کیونکہ جب یہ قانون توڑتے ہیں نا, جو لاز, جو نیچرل لاز ہیں, تو اس کا ریئیکشن فوراً مل جاتا ہے. ان کا ریئیکشن مسئلہ یہ دیر سے ملتا ہے, لیکن خدا کی قسم ملتا ضرور ہے, ملتا ضرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. پتہ نہیں کتنی تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فری میں معاف کر دی ہیں. لیکن اصول سن لو, فلسفہ سمجھ لو, جو مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, ورنہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا تھا. اللہ نے تو تمہارے اتنے سارے معاف کیے ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. تو 4-5 پہ پکڑا تو تمہاری حالت ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, آپ نے وہاں نہیں جانا. ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, اگر آپ گئے آپ ظالم ہو جائیں گے. شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا, شیطان نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, تمہاری عمر دراز ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, ڈمکا ہو جائے گا. آدم علیہ السلام چلے گئے. اب غلطی ہوئی تو کیا کہا انہوں نے, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ مجھے غلطی ہوگی, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے میرے گناہوں کے ساتھ, جو مصیبتیں میری زندگی میں, پریشانیاں, ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ میرے گناہوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کو ریلیٹڈ ہیں. میں اگر اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لوں تو مصیبتیں کہاں جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. سمپل سا فلسفہ ہے. آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ بھی ایک بستی کی طرف گئے, انہوں نے ان کو دعوت دین دی, انہوں نے دعوت دین قبول نہیں کی. یونس علیہ السلام
سمجھے کہ شاید یہ مشن میرا ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا بھائی دعوت دی ہے نہیں قبول کر رہے، چلو یہاں سے پھر. تو اصل میں انبیاء کو نا اللہ کے حکم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کرنی جب تک حکم نہ آ جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویٹ کیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں گئے، ورنہ وہ کب کے چھوڑ چکے ان کو جا چکے ہوتے کہ یار یہ تو سارے پتھر مارنے پہ آ گئے ہیں طائف کے لوگ جو ہیں، اب کون سی دعوت دین ہے. تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا. کیا ہوا جب انہوں نے دعا کی؟ مچھلی کے پیٹ میں، یعنی سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. مچھلی نے کیا کیا؟ ان کو جا کے کنارے پہ ڈراپ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر میں اور آپ توبہ کر لیں تو ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دین دی انہوں نے. کتنے سال؟ 950 سال. 950 سال کنسسٹنسی ہو بندے کی تو ایسی ہو. 950 سال ان کو عمر دراز کر دی ان کی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں ان کو صبح میں پکارتا ہوں، میں رات میں پکارتا ہوں، میں ان کو آہستہ آواز میں پکارتا ہوں، اونچی آواز میں. مطلب میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو میں نے ان کو لیکچر بھی دے کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا ہے، میں نے ان کو فون بھی کر کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو کتاب بھی گفٹ کی ہے، میں نے ان کو کوئی DVD بھی لا کے پکڑا دی ہے. یا اللہ یہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں رہے. میں نے ہر طریقہ آزما کے دیکھ، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، پرسنلی، پرائیویٹلی، ہر طریقے سے میں نے کر لیا. یہ تو بدترین سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، شرک کرتے تھے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا گناہ جو صفحہ ہستی پہ ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. وہ شرک کرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا جو بندہ حالت شرک میں فوت ہو رہا ہے. باقی کوئی قاتل بھی ہو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے. مرنے کے بعد یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ اپنی جو بھی اس کا ہوگا معاملہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایونچولی اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توحید پر تھا. لیکن جو شرک کی حالت میں مر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا شریک کر رہا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے مرنے کے بعد. یعنی مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ہمارا بھائی ہے اسلام کے اندر، الحمدللہ، کوئی ہمیں اس سے کوئی ہمیں جو نا پرابلم نہیں ہے. تو یہ اب کیا معاملہ بن رہا ہے ان کا؟ جی یہ نوح علیہ السلام کی قوم مشرکین کی قوم ہے. 950 سال ہو گئے ہیں دعوت، بندے چینج نہیں ہو رہے. نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم بھی توبہ کر لو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم بھی جو مشرکین ہو تم بھی اگر توبہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف ہی کر دے، بڑی بات ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ معاف کرے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا. وہ بارش جو ہم پہ ابھی نازل نہیں ہو رہی. پورے پنجاب میں اسموگ پھیلی ہوئی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آرٹیفیشل بارش ہونی چاہیے، مسئلہ یہ گناہوں سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں تم توبہ کرو کہ بارش میں برساؤں گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پہلی چیز. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا. وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 چیزیں ہوں گی معافی کے علاوہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں معاف تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسا دوں گا. مال ملیں گے تمہیں، ڈالر ملیں گے، نوٹ ملیں گے توبہ کرنے سے. رزق میں اضافہ ہوگا توبہ کرنے سے. اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں گا. اور تمہیں باغات عطا فرماؤں گا، ہرے بھرے باغات دوں گا اور ان میں نہروں کو جاری کر دوں گا. اس کو ایک ورڈ میں ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی، خوشحالی. توبہ کرنے والے بنو گے، لائف میں کیا آ جائے گا؟ خوشحالی آ جائے گی. کوئی آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف میں خوشحالی آئے تو فارمولا کیا جناب؟ توبہ. تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. توبہ سے انسان کے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تو اگر انسان دل میں ارادہ کر لے یار میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ اگر توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں، میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. بلکہ نہ صرف اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین.
یہ توبہ بڑی بلا چیز ہے، توبہ بڑی بلا چیز ہے. توبہ آپ کی زندگی میں سے مشکلوں کو دور کرتی ہے. توبہ آپ کی لائف میں خوشحالی کو لے کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. کس سے پرہیز ہے؟ چینی کھانے سے پرہیز ہے یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز ہے؟ تقوی گناہوں سے پرہیز کا نام ہے. انسان کے دل میں خدا خوفی ایسی آ جائے وہ گناہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی کوئی بھی ہو وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اس کو مصیبتوں سے خارج ہونے کی جگہ میں دوں گا، مصیبتوں سے اس کو میں نکالوں گا. جو تمہاری ٹینشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نکالوں گا. بھائی یہ میرا وعدہ نہیں ہے. میرا وعدہ نا 2 نمبر ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصیبتوں تمہاری جو ٹینشن ہے ان سے بات تمہیں میں نکالوں گا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے. اللہ کی بات پہ کوئی شک ہے؟ ایک یہاں پہ کوئی ریڈی والا ہو نا، ریڈی والا، وہ کہہ رہا ہو جی سیب میں بیچ رہا ہوں 100 روپے کلو. اب اگر میں اس کو 100 روپے دیتا ہوں تو وہ مجھے کتنے سیب دے گا؟ کلو ہی دے گا نا. مجھے کوئی شک تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا نہیں دوبارہ چیک کرو، 50 دفعہ چیک کرواؤں سے. وہ 100 روپیہ دوں گا، مجھے گارنٹی ہے مجھے 1 کلو سیب ہی دے گا. 1 کلو کچھ اور چیز نہیں دے گا، سیب ہی دے گا. 100 روپے دیے ہیں تو ہمیں اس ریڈی والے کا اعتبار ہے کہ 100 روپے کے بدلے کلو ہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بنو، مصیبتیں تمہاری میں دور کروں گا. ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. تم توبہ کرو نا، تمہیں جو مصیبتیں ہیں تمہاری میں دور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور نہ صرف کہ تمہیں مصیبتوں سے نکالوں گا، تمہیں رزق دوں گا میں وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ کیا چاہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رزق دوں گا، ادھر سے نوٹ دوں گا، رزق دوں گا، پیسہ دوں گا، خوشحالی دوں گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ تیری کیلکولیشن میں بھی چیز نہیں تھی کہ بھئی یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہاں سے دوں گا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مجھے بتائیں اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے پیچھے؟ سمپل سی بات ہے. قرآن مجید کھول کے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے. ہم پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دین ہمیں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو توبہ کر، اللہ کی طرف لوٹ کے اللہ کا بندہ بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ کی طرف لوٹ کے دیکھ تیری لائف میں خوشحالی کیسے آتی ہے. میں جس لائف سٹائل میں پہلے تھا، پیسہ دولت ہونے کے باوجود ٹینشن ڈپریشن میں سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہی ہے. بھائی رات کو نیندیں نہیں آ رہی، رات کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا ڈپریشن جو ہے نا اوپر آئی ہوئی ہے. جیسے ہی اس طرف آیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ریلیکس کر کے رکھ دیا، بالکل ریلیکسڈ. پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی، ابھی مجھے آپ 4 سیکنڈ دیں مجھے آپ کے سامنے سو جاتا ہوں میں. لٹرلی یہ حال ہے. تو اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، یہ چھوٹا سا فارمولا پکڑ لیں. میں آخر میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ہمارے امام گزرے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام گزرے. ایک دن جی وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ایسی خیال آیا کہ آج گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ایسے ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا بندے کی روٹین ہوتی ہے کہ سفر کرنا، ان کی کوئی روٹین نہیں تھی ایسی. بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے امام ہیں. ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد بس ویسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل پڑے. چلتے گئے کتنا لمبا، کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی گاؤں میں جا کے پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے صبح کے اب 11-11:30 بج رہے ہیں، تو وہ کسی مسجد میں پہنچے. انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بندہ جو ہے نا رہنے کے لیے کوئی ٹائم دیتے، تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹ کر لوں. تو وہ جو خادم تھا مسجد کا، انہوں نے کہا نہیں، اس نے پہچانا ہی نہیں ان کو. اس نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ یہاں سے باہر جائیں، ابھی تو جو ہے نا مسجد بند ہے. انہوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی یار، ذرا مسجد کھول دو، میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. انہوں نے کہا بابا جی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے مسجد کا، جب مسجد کا ٹائم ہوگا، زور کا ٹائم ہوگا تب آپ آئیں، زور کے بعد بے شک لیٹ جانا، ابھی مسجد بند ہے. ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص وہاں سے گزر رہا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں آپ بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ اصل میں نا آ گئے ہیں، کہہ رہے مسجد کھولو، میں ابھی ٹائم نہیں ہے، صفائی کرنی ہے جو بھی ہے. تو اس نے کہا بابا جی آپ اس کو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو نا کھانا شانا کھلاتا ہوں، آپ ذرا میرے پاس ریسٹ کر لیں. وہ چلا گیا، اس کی دکان تھی بندے کی، تندور تھا اس کا. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے تندور کے پاس لے گیا. وہاں جا کے اب روٹیاں بنانا شروع کر رہا ہے. وہ روٹیاں اور دال چنے شنے جو بھی وہاں پہ پکتا تھا وہ ساتھ پک رہا ہے. اب وہ روٹیاں لگا رہے ہیں. امام صاحب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب بھی روٹی لگاتا ہے تو یہ اس کا منہ ہل رہا ہے مستقل. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ مستقل طور پہ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جی میں تو بس استغفار کر رہا ہوں، اللہ کا بس استغفار کرتا ہوں، میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ معاف فرمائے، بہت غلطیاں ہوتی ہیں،
کچھ غلطی سے ہوتی ہیں, کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں, تو اللہ سے بس معافی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میری بس عادت ہے کہ جب بھی میں روٹیاں لگاتا ہوں میں استغفار کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو امام صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ کہتے ہیں فائدہ ایسا ویسا. کہتے ہیں آپ دیکھیں میری یہاں پہ روٹی اتنی ہے کہ ابھی یہاں لوگ نماز کے لیے آئیں گے نا, تو ہمارے اس گاؤں میں کوئی 6-7 ہیں تندور والے, لیکن جتنا رش میری دکان پہ لگے گا آپ کی سوچ ہے کسی اور کی دکان پہ نہیں. حالانکہ میں کیا بس یہی ہے, تندور ہے, روٹیاں ہیں اور دال چنے چنے, بس یہی ہے, لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے اور اتنا رش کسی کی دکان پہ نہیں. اتنا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول کے رکھ دیا, کوئی ٹینشن ہی نہیں میری زندگی میں. اور میں جو دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ قبول ہو جاتی ہے, جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں اچھا امام صاحب بڑے حیران ہو کہ بڑی حیرت کی بات ہے, ویسے کمال بات ہے آپ نے جو بات کہی ہے. کہتے بس ایک تھوڑا سا گلہ ہے. کہتے ہیں کہا وہ کیا؟ کہتے گلہ یہ ہے کہ ایک دعا پچھلے ہفتے سے مانگ رہا ہوں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہتے وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑے امام ہیں یہاں پہ رہتے ہیں, احمد بن حنبل نام ہے ان کا. امام صاحب نے کہا ہاں نام تو سنا ہوا ہے. کہتے ہیں بس میری نا بڑی خواہش ہے, مجھے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دیدار کرا دے, کبھی میں بھی ان کے ساتھ قدموں میں جا کے بیٹھوں, ان سے سیکھوں, کوئی علم کی 2 باتیں, کوئی دین کی باتیں جو نا میرے پلے بھی پڑ جائیں. میں ویسے ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا کوئی نہیں آتا, لیکن میں اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں. اور امام صاحب سے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محبت ہے مجھے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں, بس کام کی مصروفیات ایسی ہیں کبھی جانا ہی نہیں ہوا, تو بہت دور رہتے, 4-5 گھنٹے کا سفر ہے سر, میں کیسے جاتا. امام صاحب نے اس کو گلے لگا لیا, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تو کون ہے یار, مجھے نہیں پتا, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا, میں امام احمد بن حنبل ہوں. کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری استغفار کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تو میرے پاس آئے, اللہ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا. اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں آج فجر کے بعد کیوں نکلا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا, نہ میرا معمول ہے یہ کرنے کا, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ میرا ایک بندہ ہے وہ تجھے بہت پکارتا ہے. آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. بھائی اس راہ پہ چل کے تو دیکھو, پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کھلتی کس طرح سے. لوگ اپنی مصیبتوں میں بیٹھے ہوئے, پریشانیوں میں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ٹینشنوں میں چلتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کسی, ہم لوگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر کے اس رستے پہ آ, تیری ساری مشکلوں فکروں کا ذمہ میری طرف ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم لوگ نا اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پرابلمس کتنے بڑے ہیں, ہم اپنے پرابلمس کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. پھر انسان کے دل میں نا ٹینشن نہیں رہتی. تو انشاءاللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو بھی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے, بس ایک دل میں نیت کر لو کہ جو بھی دیکھو غلطی کوتاہی ہوئی ہے, غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. بس دل میں یہ ارادہ کر لو کہ یار میں نے توبہ کرنی ہے, آج سے میں نے استغفار کرنا ہے, میں نے توبہ کرنی ہے. یار غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں, اگر غلطی سے توبہ کر لی اور پھر دوبارہ غلطی ہو جائے پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں. اچھا پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں, 1000 دفعہ ہو جائے 1000 دفعہ توبہ کریں. اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکے گا. آپ ہو سکتا ہے تھک جائیں, آپ ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے خدا نہ خواستہ توبہ کر لیں, اللہ تھکتا نہیں ہے معاف کرنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ٹینشن ہے, آپ توبہ کرو, بار بار لوٹ کے آؤ, انشاءاللہ وہ گناہ چلا جائے گا, آپ کی توبہ برقرار رہے گی. لیکن اگر آپ نے خدا نہ خواستہ توبہ کرنے سے توبہ کر لی تو گناہ بالکل قائم رہے گا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا, جو کہ ہمارے لیے بڑی بربادی کا باعث ہے. تو انشاءاللہ بس اتنا میرے سے فیور کر دیں کہ آج ہی بس یہ ارادہ کر لیں, نیت کر لیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے, میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی آپ کل سے کوئی مفتی صاحب بن جائیں, علامہ بن جائیں, لیکن چلو بیبی اسٹیپس لے کے آئی وانٹ ٹو میک اے چینج ان مائی لائف, اتنا تو پرومس کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ اگر آپ نے کہہ دیا ہماری بات ہوگی جی, کام ہی ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا یہاں پہ آنا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی ٹائم ہم نے یہاں آج گزارا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حسنات میں اس کو شامل کرے قیامت والے دن, اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں, مشکلیں, مصیبتیں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, فیملی ممبرس, فرینڈس بیمار ہیں, ان سب کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. MashaAllah. Muhammad Ali Saab, self-control, and Raja Saab, Toba. Aaj se, thank you very much for your precious words. To conclude the session, I would like to invite Dr. Javeria Sheikh,
HOD, Department of Architecture, and organizer of this event, Dr. Javeria. Assalamu alaikum. Thank you, Shoaib. Thank you, our speakers, worthy speakers. It was very nice to have you on our platform today, and it was really great that you spoke so well about religion and upgradation of our life according to the standards of our Islam. Today, I want to take advantage of this forum that we all have to work very hard towards removal of the jals from our life at every stage, on a very smaller scale to a mega scale, and get ourselves updated in a way that we get ourselves equipped mentally and with heart and with tawbah and astaghfar, that we can succeed and we can give defeat to the jal at every stage of our life, at minor as well as mega scale. And we should eradicate the jals from our lives, very small the jals or big the jals, but we have to get rid of them, and that is my duty to tell my children about the jal. Thank you so much.